नाजरीन, आज हम पुरअसरार हवेली कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असेब भरे घर की हैरत अंगेज कहानी जिसने मकीनों का जीना दोबारा कर दिया। आजकल वर्षा बड़ी खुश थी। किराए के मकान से जान छूटने वाली थी। जब भी मालिक मकान घर खाली करने को कहते थे, इसकी जान पर बान आती थी। अपने भाई और अब्बू को किराए के मकान के लिए ख्वार होता देखकर उसे दुख होता था, और इसे भाई की इस आदत से बड़ी चिढ़ थी कि वो हर काम को बड़ा लाइटली लेता था। तुम आखिरकार मकान खाली करने से चिढ़ती क्यों हो? वर्षा की बदसूरती शक्ल देखकर उसे छेड़ने में मजा आता था। भाई, अगर आपको सामान समेट कर दूसरे घर में सजाना पड़े तो पता लग जाए, वो झल कर बोली। बहना, सामान तो मैं और अब्बू ढोते हैं, तुम घर में अतराज के अलावा और क्या करती हो? अरगमान ने हंसकर इसे छेड़ा और वर्षा के तन बदन में आग लग गई। ट्रक में भरकर सामान ले जाने और घर में सेट करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज की इस शिफ्टिंग से। अम्मी अब्बू से कहिए ना अपना घर खरीद लें। कब तक हम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? परेशान तो वर्षा के अब्बू प्रोफेसर जिशान और इसकी अम्मी आलिया खतून भी कुछ कम ना थे। मालिक मकान के नखरे और फिर हर साल किराया बढ़ाने का मुतालबा, इसके अलावा आए दिन की तब्दीली से फर्नीचर की चूल्हें भी हिल जाती थी और नशा नाता लग पड़ जाते थे। अब तो इन्होंने भी संजीदगी से घर लेने का सोच लिया था, मगर इनकी महदूद आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और मकानों की कीमतें भी आसमानों पर पहुंची हुई थी। हाउस बिल्डिंग से लोन भी रिश्वत दिए बगैर नहीं मिलता था। इन्होंने हमेशा हक हलाल का कमाया और बच्चों को खिलाया। अब इस उम्र में अपनी अकबत खराब करने से इन्हें डर लगता था। फिर शुमाई किस्मत हाउस बिल्डिंग में इनके एक शागिर्द की पोस्टिंग हो गई और यूं इन्हें बगैर किसी रिश्वत के लोन मिल गया। और बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने एहसनाबाद में एक 300 गज का प्लाट खरीद लिया, जो शहर से दूर और वीरान होने की वजह से निस्बतन सस्ता और इनकी रेंज में था। शुरू में तो वर्षा और आलिया इस इलाके की वीरानी देखकर बड़ा घबराई। अबू, ये जगह तो बड़ी हौलनाक है, और फिर शहर से इतनी दूर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? वर्षा BSc की तालबा थी और अरगमान CA कर रहा था। बेटा, कराची की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यहाँ रोजगार के मौके ज्यादा हैं, इसलिए हर सूबे के लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है इन लोगों पर जो आने वालों पर एतराज़ करते हैं। क्या अपने मुल्क में एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? क्या हम रोजगार के लिए दूसरे ममालिक नहीं चले जाते? ये तो फिर अपना ही मुल्क है। और बेटा, जब तक हमारा घर तैयार होगा और बहुत से घर बन जाएंगे। और वाकई प्रोफेसर जिशान का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। 6 माह बाद घर मुकम्मल होने पर इन्होंने शिफ्टिंग की तो काफ़ी घर बन चुके थे। सिर्फ इनके आसपास के प्लाट खाली थे। घर देखकर वर्षा खुशी से बेहाल हो गई। घर बेहद खूबसूरत था, खास तौर पर छोटा सा सरसब्ज लॉन, 3 बेडरूम और अटैच बाथरूम पर मुश्तमिल इस घर में हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका वर्षा ख्वाब देखा करती थी। हर कमरे में अलमारियां, अमेरिकन किचन के साथ छोटा सा लेकिन स्टाइलिश सा ड्राइंग रूम, जिसके साथ बाथरूम भी था। वर्षा खुशी से अब्बू से लिपट गई। थैंक यू अब्बू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा भी ना था। अच्छा किया जो नहीं सोचा। इस घर पर सिर्फ मेरा और अम्मी अब्बू का हक है। तुम किस खेत की मूली हो? अरगमान ने हंसकर कहा तो वर्षा को पतंगे लग गए। आप यूं ही चलते हैं, देखना मैं अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी। वो अकड़ कर बोली, सिर्फ नाम का कमरा होगा तुम्हारा, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतजार कर रहे हैं इस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाएगा। अरगमान ने फिर इसे छेड़ा और वर्षा इसको मारने दौड़ी, लेकिन प्रोफेसर जिशान बीच में आके, भाई अरगमान, मत छेड़ा करो हमारी चहीती बुलबुल को। ये तो इस घर की रौनक और रहमत है। इसकी रुखसती के बाद भी कमरा इसी के नाम अलाट रहेगा। वर्षा ने जुबान चढ़ाते हुए खुद को बाप की बाहों में छुपा लिया। कई दिन तो घर की सेटिंग में निकल गए। फिर वर्षा को तन्हाई सताने लगी। घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि काफ़ी घर आबाद थे, लेकिन अजीब खुशक और बदज़ौक़ लोग थे। किसी ने भूले से भी आकर झांका तक नहीं। जू वक्त गुजरा था, वर्षा एक अजीब किस्म की बेचैनी और अस्तराब का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की छुट्टियां थी
اور موبائل پر دوستوں سے کتنی باتیں کرتی اور کب تک ٹی وی دیکھتی۔ کسی سے اپنی کیفیت شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اتاولی وہی تھی۔ اس دن اچانک امی کو پروفیسر صاحب کے دوست کی والدہ کے انتقال پر جانا پڑ گیا۔ ابو نے امی کو جنازہ اٹھنے سے پہلے پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ امی میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ورشا نے احتجاج کیا۔ میں نے ارغمان کو میسج کر دیا ہے، وہ مجھے 1 گھنٹے بعد پک کر لے گا۔ تمہارے ابو تو جنازہ پڑھ کر ہی آئیں گے، تم جب تک ٹی وی دیکھتی رہنا۔ اور ہاں، وہ واپس پلٹ کر بولی، جب تک میں واپس نہ آؤں تم دروازہ مت کھولنا۔ ورشا نے لاؤنج میں رکھے ٹی وی کو کھول لیا۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت، اس کو اپنی بزدلی پر ہنسی آ گئی۔ اچانک کسی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ دھرا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ پھر گھبرا کر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ نومبر کا مہینہ تھا اور کھلے علاقے کی وجہ سے فضا میں سردی سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور کافی بنانے کچن کی طرف بڑھی، جو امریکن سٹائل میں کھلا ہوا تھا اور کاؤنٹر کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، جس پر اکثر دونوں ماں بیٹی دوپہر کو کھانا کھایا کرتی تھی۔ ابھی اس نے سوچا ہی تھا کہ کافی پھٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تیار کافی کاؤنٹر پر رکھی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور موبائل پر ارغمان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید سگنل کا پرابلم تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھی اور باہر سے امی اور بھائی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھائی، دروازہ کس نے کھولا؟ اس نے بامشکل سوال کیا۔ پاگل، تم ہی نے تو کھولا تھا۔ پھر بات کیے بغیر جا کر کمرے میں سو گئی۔ مگر امی نے تمہیں اٹھانے نہیں دیا، کیونکہ تم نے زبردست حیرانگی کا مظاہرہ کر کے انہیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کھانا تیار، روٹی پکی ہوئی اور گھر صاف ستھرا۔ تم اس قدر کام چور اور نکمی ہو، آج یہ تم پر کام کرنے کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ ارغمان کے لہجے میں شرارت تھی۔ مت تنگ کرو میری بیٹی کو، اس قدر کام کیا ہے، تھک کر سو گئی ہوگی۔ عالیہ نے پیار سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور پھر بتا بھی دیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ قرض ادھار لے کر یہ گھر بنایا ہے، کیا اسے چھوڑنا ہوگا؟ شاید میں نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن کیا میں نے خواب میں کھانا پکایا تھا؟ عالیہ اور ذیشان حیران تھے۔ ورشا، جو نماز پڑھنے کی عادی نہ تھی، آج کل بغیر کہے نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے اور دعا گو بھی کہ BSc کرتے ہی اس کی شادی ہو جائے۔ مگر پریشانی یہ تھی کہ لوگ رشتے کے لیے کہتے ضرور تھے، لیکن احسن آباد آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ اب تو پروفیسر صاحب کو شہر سے باہر گھر بنانے پر ملال ہونے لگا۔ گھر خریدنے سے پہلے انہیں گھر والوں کی اور لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے تھی، یا کم سے کم اتنا ہی کرتے کہ استخارہ ہی لے لیتے۔ حالانکہ ان کی عادت تھی کہ کرائے کا گھر لینے سے پہلے استخارہ ضرور کرتے تھے، تاکہ اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ مگر جانے کس طرح اس اہم کام کے وقت وہ استخارہ کرنا بھول گئے اور اب پچھتا رہے تھے۔ پروفیسر ذیشان نے ورشا کی تنہائی کے خیال سے اس کے کمرے کے لیے بیوی کی مخالفت کے باوجود چھوٹا ٹی وی لا کر رکھ دیا، تاکہ وہ اپنے کمرے میں سکون سے ٹی وی دیکھ سکے، کیونکہ جس قسم کے ڈرامے اور پروگرام آتے تھے، انہیں خود بھی بچوں کے، خاص طور پر بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں شرم آتی تھی۔ اور رات نیند نہ آنے پر جب ورشا نے ٹی وی کھولا تو اس بار کوئی ڈرونی مووی آ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ٹی وی بند کرنا چاہا تو وہ جام ہو گیا۔ اس کو لگا ہر آنکھ اس کو گھور رہی ہے۔ ایک جگر پاش اور حوصلہ شکن نظارہ اس کے سامنے تھا۔ خوف سے اس کا اپنا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ پاؤں مفلوج اور گلا خشک۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ ایک ڈانچے جیسی چیز جس کے بڑے بڑے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کی جگہ خالی گھڑے جھانک رہے تھے۔
اور چتھڑوں جیسے کپڑوں سے لٹکتے ہوئے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ لڑسا کر بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب ان کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بند ہو چکا تھا، اور بے ہوش ہو کر ارغمان کی باہوں میں آ کر گری۔ اس کو ہوش آیا تو کچھ لمحے تو ذہن نے کام کرنا بند کر دیا، پھر رفتہ رفتہ یاد آنے پر وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور ایک ایک لفظ انہیں بتا دیا۔ بیٹا آخر منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ ارے تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ امی ابو اور بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کی بات سن کیوں نہیں رہے، سمجھ کیوں نہیں رہے۔ امی اس کو گلے لگا کر بری طرح رونے لگی۔ ابو اور ارغمان بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا گمسم کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا؟ اب ورشا پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، آخر میری بات سب لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ امی ورشا کو آرام کرنے دیں، شاید خواب میں ڈر گئی ہے، آپ اسے اپنے کمرے میں لے جائیے، ارغمان نے سنجیدگی سے کہا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امی میں روزانہ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں؟ شام میں اس نے ڈرتے ڈرتے امی سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ورشا؟ بالکل ہی بچہ بن گئی ہو، یہ دیر تک جاگنے کا نتیجہ ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہارے کمرے میں ٹی وی رکھنے کے خلاف تھی، مگر تمہارے بھائی اور ابا کے لاڈ کے آگے میری کہاں چلتی ہے؟ اب ساری رات جاگتی ہو اور صبح مشکل سے اٹھتی ہو۔ ورشا نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولنے کی کوشش کی، لیکن زبان میں تو جیسے تالے پڑ گئے۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی یہ گھر بیچ دیں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کس قدر محنت مشقت اور دقتوں سے یہ گھر بنا ہے، تمہارے ابو کا خون پسینہ شامل ہے اس کی بنیادوں میں۔ میں کبھی ایک دیوار میں کیل بھی ٹھونکوں تو وہ کہتے ہیں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، عشق ہے انہیں اس گھر سے۔ اور پھر ویسے بھی آج کل وہ بے حد پریشان ہیں، جن سے ادھار قرض لیا تھا ان کے تقاضے شروع ہو گئے۔ بس حیرت تو تمہارے ابو کو اپنے ان دوستوں پر ہے جو ہر موقع پر ان کے ساتھ تھے، یعنی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ورشا سوچ میں پڑ گئی، کیا اس گھر میں سیب کا اثر ہے یا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آخر سب تو اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اس نے سوچا آج وہ ابو کو ضرور بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کمرے سے باہر جو ہی قدم نکالا، اس کے بولنے سے پہلے امی بول پڑی۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ امی پلیز میری بات تو سنیے، ورشا نے عاجزی سے کہا۔ کس سے کہہ رہی ہو؟ امی نہانے گئی ہے، ارغمان نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی امی ابھی تو یہیں کھڑی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ ورشا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بھائی آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا اور پھر چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بڑا سا سوا خال چھیلتا ہوا جینز میں سے جھانک رہا تھا۔ ورشا کو لگا سوئے کی دو آنکھیں جو اسے بری طرح گھور رہی ہوں۔ کس قدر لاپرواہ ہو تم ورشا، یہ بستر میں اتنا بڑا سوا کہاں سے آیا؟ کیا تم لحافوں میں ڈورے ڈالنے کا کام کرنے لگی ہو؟ اس نے سوا کھینچ کر نکالا اور دور پھینک دیا۔ بھائی وہ چیخ مار مار کر رونے لگی۔ کیا بات ہے ورشا، کیا پریشانی ہے؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسی لمحے امی کمرے میں آئی اور ورشا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیوں بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا فضول بات کرنے سے۔ کیا ہو گیا امی، کیوں بلا وجہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں؟ عالیہ نے گور کر ورشا کی طرف دیکھا اور جانے ان آنکھوں میں کیا تھا کہ ورشا کی سیٹی گم اور آواز بند ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، بلا وجہ تمہیں ڈانٹتی رہتی ہیں۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ورشا کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ بلا وجہ اس کو ڈانٹ دیا۔ ارغمان ماں سے بگڑ کر بولا۔ اکلوتی بہن ہے میری اور مجھے بے حد عزیز ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں ڈانٹوں گی ورشا کو؟ میں تو ابھی ابھی نہا کر نکلی ہوں۔ ارغمان کو اچھا نہیں لگا کہ ماں کی اس غلط بیانی پر انہیں ٹوکے۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی، اس نے منہ پر صابن لگا کر نل کھولا تو ہوا نکلنی شروع ہو گئی بجائے پانی کے۔ اس نے زور زور سے امی کو پکارنا شروع کر دیا۔ امی موٹر چلا دے، پانی نہیں آ رہا۔
آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی تھی۔ اس نے جو ہی تولیے سے منہ پونچھا اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک بھیانک چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ گرتی پڑتی امی کے کمرے کی طرف دوڑی۔ عالیہ بیگم نے ورشا کو گور کر دیکھا۔ ان کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا تھا اور آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ ورشا گھبرا کر گھر سے باہر نکل آئی اور گیٹ پر ہی بیٹھ گئی اور بھائی اور ابو کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔